बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी और हम सब के पसंदीदा स्कॉलर जनाब शजाउद्दीन शेख हाज़िर खिदमत हैं। प्रोग्राम सीरतुन नबी के हवाले से पिछले प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें हमारी बात ये हो रही थी कि भाई माशरे में जो मुनकरात हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है काम किया जाए। दीन के क़याम के बारे में गुफ्तगू जारी थी। पिछले प्रोग्राम में इक़ामत दीन के हवाले से जो हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ उस पर बात हो रही थी। और फिर ज़ाहिर है कि जब माशरती रवैयों के हवाले से बात निकलती है तो फिर बहुत दूर तलक चली जाती है और कुछ चीज़ें जो हैं वो काबिल तनक़ीद होती हैं कि जिन पर गुफ्तगू करें, लेकिन तनक़ीद का आगाज़ अपने आप से करना चाहिए। चुनांचे मैं पहले अपनी ज़ात पे गौर कर लूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर बाद में ये उंगली बाद में उठनी चाहिए, पहले अपनी तरफ जानी चाहिए कि मैंने, और सोचना भी चाहिए कि लम्हे के रुक के कि यार इसको मैं जो कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोलते हो तो क्या मैं झूठ नहीं बोलता, और अगर ये पता चले कि नहीं मैं भी बोलता हूँ तो फिर उंगली वापस ले लेनी चाहिए। पहले अपना झूठ सही कर लें, उसके बाद उससे बात करेंगे। तो इस तरह के मामलात पर जो गुफ्तगू हो रही थी और आखिर में ये बात भी हो रही थी कि साहब हम जिहाद करते हुए, अच्छा जिहाद से भी हमने सिर्फ जो है वो क़िताल लिया हुआ है। जिहाद का मतलब कि सिर्फ क़िताल करेंगे तो वो जिहाद होगा। क़िताल भी जिहाद का अफजल तरीन हिस्सा है, लेकिन उस जिहाद का बुनियादी मकसद जो है या मफ़हूम जो है वो जिद्दोजहद है, दीन के क़याम की जिद्दोजहद। और अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद तो सबसे बड़ा जिहाद है, वो करना चाहिए पहले। तो इस पर बात हो रही थी तो मैं शुजा साहब की तरफ चलता हूँ कि पिछले प्रोग्राम का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे यहाँ एक और मसला भी हो गया वो ये कि एक लफ्ज़ को हमने जो है वो अपने तमाम इस दीनी सरगर्मियों से बाहर कर दिया और बड़ी तकलीफ़ दे बात है ये, हमने कर दिया, और वो है लफ्ज़ जिहाद। और जिहाद का मतलब हमने यही लिया है कि वो क़िताल है और लड़ना मरना है। और ज़ाहिर है क़िताल जो है वो हर आदमी तो नहीं करेगा ना। क़िताल तो रियासत अगर होगा तो एक रियासत कायम होगी दीन की तो जिद्दोजहद होगी दीन की और रियासत की तरफ से होगी। हमने उसको इतना खौफज़दा उससे होगा कि हमने उस लफ्ज़ को निकाले। तो असल में जिहाद तो जिद्दोजहद है, दीन की जिद्दोजहद, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद, अपनी तमाम जिद्दोजहद है। तो इस गलत फहमी को भी पहले दूर कर लीजिए कि वो अफजल तरीन जिहाद है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन पहले उससे पहले के भी कुछ जिहाद हैं जिन्हें करना चाहिए, उसकी बारी तो बहुत बाद में आएगी। डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत अहम नुक्ता आपने लफ्ज़ जिहाद के ताल्लुक़ से रखा है और मैं चाहूँगा कि पिछले प्रोग्राम का रिकैप कर लें और उसके बाद आज जिहाद के लफ्ज़ पर मुजाहदा कर लेते हैं। तो फिर मेरा ख्याल से इसमें तफसील से आगे बात कर लेते हैं। पहले पिछले प्रोग्राम का रिकैप ले लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। गुज़िश्ता नशिस्तों में हम इक़ामत दीन की जिद्दोजहद के ताल्लुक़ से कलाम करते हुए आए और पिछले प्रोग्राम में ये बात हुई थी इक़ामत दीन की जिद्दोजहद अल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद है ना। तो ये जिद्दोजहद वो लोग करेंगे कि जो अल्लाह वाले होंगे, या ये जिद्दोजहद करने वालों को अल्लाह वाला बनना पड़ेगा। और अल्लाह वाला बनने का मतलब ये कि पहले अपने वजूद पर तो अल्लाह के दीन को कायम और नाफिज करो, जहाँ जहाँ तुम्हारे इख्तियार है वहाँ तो कायम करने की मेहनत करो। ये तब्दीली वाक़े हो तो ऐसे तब्दील शुदा अफराद जुड़ें और मुनज़्ज़म हों तो कोई हिज़्बुल्लाह बने, अल्लाह वालों की जमात, वो अल्लाह के दीन के ग़लबे की जिद्दोजहद में अपने आप को खपाने की कोशिश करे। और यही रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलता है। 23 वर्ष की जिद्दोजहद के दौरान में दो बड़े बड़े हिस्से हैं, एक मक्की ज़िंदगी है और एक मदनी दौर है, मदनी ज़िंदगी है। मक्की दौर में कुरान करीम की अज़ीम दावत, इनकलाबी दावत आपने पेश की और तौहीद की दावत पेश की। ये दावत कबूल करने वालों को मुनज़्ज़म किया, उन्हें अल्लाह वाला बनाया, उनको तरबियत के मराहिल से गुजारा, सबर के मराहिल से गुजारा और उनको कुंदन बनाकर एक बैत समुताअत में जोड़ा, एक मुनज़्ज़म जमात की शक्ल दी है। तब बदर के मराहिल उसके बाद शुरू हुए और क़िताल के मराहिल भी शुरू हुए। तो एक तो पिछली मरतबा हम ये बात कर रहे थे। दूसरी बात हमने ये जानी
اور دہرائی تھی کہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر اس کو حاصل کیا. یہ عجیب ملک ہے دنیا کے اندر جو ایک نظریے کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا. البتہ ہماری ترجیحات میں اللہ ہمیں معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، یہ قرآن حکیم، یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں رہے. آج ہماری ذلت کی رسوائی کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی. اس کو ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا، بلکہ تھنکنگ کرنی پڑے گی، غور و فکر کرنا پڑے گا. تیسری بات یہ کہ جو ہم نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اس کا آغاز ہماری ذات سے ہوگا. جہاں میرا اختیار ہے وہاں دین پر عمل کروں اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کروں. یہ کچھ نکات تھے جو پچھلی مرتبہ ہم اقامت دین کی جد و جہد کے تعلق سے یہاں زیر گفتگو لائے. آج قومی مزاج ہم نے بات کی تھی. قومی مزاج کیا ہمارا، ہم سب کو معلوم ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ حفاظت فرمائے. یہ ہمارا قومی مزاج بنا ہوا، جھوٹ کا معاملہ، وعدہ خلافی، خیانت کا معاملہ، گالم گلوچ کا معاملہ، یہ منافقانہ کردار ہے نا. یہ آج ہمارا اجتماعی جو ہے وہ کردار بنا ہوا ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آنی ہیں؟ یہ کچھ باتیں تو ہم نے پچھلی مرتبہ کسی درجے میں سمجھنے کی کوشش کی تھی. آج انشاءاللہ آپ کی معاونت کے ساتھ انشاءاللہ ہم لفظ جہاد کو بھی سمجھتے ہیں، اور میں نے ایک لفظ شعوراً استعمال کیا مجاہدہ، اس کو بھی جانیں گے، اور آپ نے جہاد کی اقسام کا ذکر کیا، اس پر بھی کلام کریں گے، اور جہاد ہوتے ہوتے قتال تک کب پہنچتا ہے اس پر بھی کلام کریں گے. یہ بہت بات کا مرحلہ ہے، یہ بہت سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، یعنی بہت آگے کا مرحلہ ہے. پہلے ابتدائی مرحلے تو طے کر لیں بھائی. یہ جو جہاد ہے یہ ایکچول مجاہدہ ہے. پہلے اپنی ذات سے مجاہدہ کرنا ہے، اپنی سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. پہلے اس سے جہاد کریں، اس کے بعد جو میرے دینی بھائی جو دین کے لیے کی تبلیغیں کر رہے ہیں اور اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کے لگے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ اس کے بعد جو اپنے مجاہدے، انہوں نے اپنے آپ کا مجاہدہ کر لیا بہت اچھی طرح. اب دوسرا مرحلہ جو آیا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آیا ہے. معاشرے میں جو منکرات ہیں ان کے خلاف جد و جہد کرنا لازم ہے. پہلے ان کے خلاف کرنا، اور یہ بھی عین عبادت ہے. جی آپ کی بات بلند ہوتی ہے. آئیے پہلے لفظ جہاد کو تھوڑا کھولیں، پھر مجاہدہ. یہ لفظ اگر کلیئر ہو تو بڑا لطف آئے گا اس کے مفاہیم کے اندر انشاءاللہ تعالی. جیسا آپ نے بھی فرمایا جہاد کا لفظ جہد سے بنا، جہد یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جد و جہد، محنت، کوشش، اسٹرگل، یہ ہم عام الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا. یہ کوشش مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی دونوں ہو سکتے ہیں. تو ہم تو مثبت ہی بات کریں گے، ورنہ غور کیجئے قرآن کریم میں آتا ہے مشرکین کے بارے میں وَإِن جَاهَدَاكَ، لفظ جہاد ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ دونوں ماں باپ تم پر زور ڈالیں، جہاد زور ڈالیں، کوشش یہ کریں کہ تم پر زور ڈالیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو یہاں ماں باپ کی بات نہ ماننا. دوبارہ لفظ پڑھ رہا ہوں سورہ لقمان میں، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر یہ دونوں ماں باپ تم سے جہاد کریں، یعنی تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ فرما رہے ہیں، تو ان کی بات کو نہ ماننا. تو یہ جہاد، یہ محنت، یہ کوشش منفی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ مشرکوں کی کوششیں، کافروں کی کوششیں، ہم اس پر ابھی بات نہیں کر رہے. تو جہاد کوشش کے معنی میں. مجاہدہ، اس لفظ کو سمجھنے بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. کچھ الفاظ ہم جانتے ہیں. مشارکہ کیا ہوتا ہے؟ شرکت، پارٹنرشپ. مباحثہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کی فیلڈ ہے، بحث و مباحثہ، گفتگو، مکالمہ، یہ بھی کلام میں بات کر رہا ہوں. آپ مباحثہ، محاورہ، مکالمہ، محاکمہ، ٹھیک ہے. تو مجاہدہ، اچھا مجاہدہ، مشارکہ، مقاتلہ. کہتے ہیں جی مقاتلے میں 2 ڈاکو قتل ہو گئے اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. کہتے ہیں نا یہ ہے دو طرفہ. ادھر ڈاکو پولیس والوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، پولیس والے ان کے خلاف کارروائی کر رہی، 2 طرفہ معاملہ. تو مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. ہم روزانہ پڑھتے ہیں یہ 2 طرفہ معاملہ. مباحثہ، آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں، میں بھی گفتگو کر رہا ہوں. مکالمہ، ڈائلاگ، آپ بھی کلام کر رہے ہیں، میں بھی کلام کر رہا ہوں. اسی طرح مجاہدہ، اے بھی کوشش کر رہا ہے، بی بھی کوشش کر رہا ہے، یہ 2 طرفہ معاملہ. یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے. تو مجاہدہ ہے 2 طرفہ معاملہ. اب آپ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی کہ سب سے پہلے مجاہدہ کدھر ہے؟ ادھر ہے، اپنے آپ سے ہے. اچھا، قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 13ویں پارے کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں
کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی بڑی شدید دعوت دینے والا ہے. تو نفس جو کہ برائی کی دعوت دینے والا ہے، اس کی کوشش تو ہے کہ میں اور آپ برائی کی طرف جائیں. آپ نے میں نے کیا کوشش کرنی ہے؟ برائی سے بچیں، خیر کی طرف جائیں. تو نفس کوشش کرے گا مجھے برائی کی طرف لے جانے کی، میں نے کوشش کرنی ہے خیر کی طرف جانے کی. شیطان آپ کا میرا کیا ہے؟ دشمن ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کی دشمنی اختیار کرو. شیطان برائی کی طرف، گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف، بے حیائی کی طرف لے جانے کی دعوت دیتا ہے. آپ نے میں نے رحمان کی ماننی ہے. شیطان کی بھی کوشش ہے، میری بھی کوشش ہے. نفس کی بھی کوشش ہے، میری بھی کوشش ہے. ایک اس کی کوشش، ایک میری کوشش. کوشش کے مقابلے میں کوشش، یہ مجاہدہ ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. اور سنیے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی، انٹرو میں بھی ذکر آیا، کہاں سے شروع ہوگا؟ یہاں سے. اپنے آپ سے. اب بڑی خوبصورت بات حدیث میں ہے. حضور سے سوال کیا گیا، سنن نسائی میں روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل جہاد افضل. حضور افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تم اپنے نفس سے مجاہدہ کرو اللہ کی اطاعت کے لیے. تم اپنے نفس سے مجاہدہ کرو اللہ کی اطاعت کے لیے. نفس برائی پر لے جائے گا، تم نے اللہ کی طرف چلنا ہے. یہ افضل جہاد ہے. جب ہم قتال پر آئیں گے نا وہ تو اعلیٰ، بہت بات کی بات ہے. تو اعلیٰ کا لفظ آئے گا، وہ اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے. تو یہاں سے آغاز ہوگا. تو اگر مجاہدہ، مقاتلہ، مباحثہ، مشارکہ، مکالمہ یہ کلیئر ہے، تو مجاہدہ کیا ہے؟ کوشش کے مقابلے میں کوشش کا معاملہ. نفس کی کوشش برائی کی طرف دعوت دے، شیطان کی کوشش برائی کی طرف لے جائے، ہماری کوشش رحمان کی مانے اور اس کی اطاعت پر لگے رہیں. یہ جہاد کا تصور. ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ ایک کشمکش ہے. مجاہدہ جو ہے کشمکش ہے، اور مستقل کشمکش ہے. نفس کہہ رہا ہے کہ برائی کی، اور برائی میں لذت بھی ہے. لفظ کہہ رہا ہے لذت کی طرف آ جاؤ، اور مجاہدہ یہ ہے کہ نہیں، لذت کو پہ لعنت بھیج دو، ادھر آ جاؤ. کسی بزرگ نے بڑا اچھا جو ہے وہ قول ہے ان کا، اگر دیکھو یار کبھی جو نا تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا. لذت تھوڑی دیر کی ہوگی، ختم ہو جائے گی. تاخیری یافت نہیں ہوتی لذت کی، فوری یافت ہوتی. فوری لذت ملتی، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن اس لذت کے نتیجے میں جو گناہ ہوا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. وہ زندگی بھر ساتھ ساتھ چلتا ہے. قبر میں بھی ساتھ جائے گا، حشر میں بھی برابر میں کھڑا ہو جائے گا آ کے. اور اسی طرح کسی مشقت کی وجہ سے کسی نیکی کو مت چھوڑ دیں. بڑی محنت لگے گی، مشقت تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، نیکی ساتھ رہے گی، قبر میں بھی جائے گی، حشر میں جا کے دائیں بازو پہ کھڑی ہو جائے گی ساتھ میں. تو یہ جو مجاہدہ ہے یہ اصل میں ایک مشقت اور ایک کشمکش کا نام ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ کشمکش. ماشاءاللہ. پوچھا گیا کہ جنت کا راستہ کیا ہے، تو کہا کہ ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم جنت میں. ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم جنت میں. یہ تو کسی کا بڑا پیارا قول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ اعلیٰ ترین بات ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ سورۃ النازعات میں ہے. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اچھا، ہم بات کیا کر رہے تھے؟ جہاد، جوہد سے مجاہدہ، دو طرفہ کوشش کا معاملہ. نفس کی کوشش برائی کی دعوت، شیطان کی کوشش برائی کی دعوت. ہماری محنت، ہماری کوشش رحمان کی مانیں گے. اب ایک اور بات کو جوڑ لیں. کوشش منفی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ مشرکوں کی، کافروں کی کوشش شیطان بھی تو کر رہا ہے، وہ منفی کوشش ہے. ہمیں کوشش کرنی مثبت والی. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے کلام میں بار بار ہم پڑھتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، بار بار آتا ہے نا. تو اللہ کی راہ میں جہاد، فقہا کے ہاں یہ اصطلاح قتال کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اب جب قتال پر آئیں گے تو وہاں اور بھی کھولیں گے کہ کبھی کبھی جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں بھی آیا ہے قرآن پاک میں. کھولیں گے بعد میں انشاءاللہ. البتہ یہاں سے ایک نقطہ سمجھنا ہے کہ جب قرآن پاک جہاد فی سبیل اللہ کہتا ہے تو کون سی کوشش فی سبیل اللہ قرار پائے گی؟ جہاں رضا اللہ کی مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے کلمے کی سربلندی مقصود ہو، اللہ کا حکم بالا تر ہو جائے، یہ مقصود ہو. تو جہاد کوشش تو کافر بھی کر رہے ہیں، کوشش اسٹرگل کافر بھی کر رہے ہیں، مشرک بھی کر رہے ہیں، شیطان بھی کر رہا ہے، نفس بھی کر رہا ہے. وہ کوشش جہاں مقصد اللہ کی رضا،
جہاں مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی، جہاں مقصد اللہ کا حکم بالا تر اور بالا دست ہو جائے، وہ کوشش جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گی۔ تو میں، ہم اور آپ نفس کی نہ مانے، اللہ کی مانے، شیطان کی نہ مانے، اللہ کی مانے، اور اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرے، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ قتال فی سبیل اللہ تک جائے گا انشاءاللہ تعالی، شروع ادھر سے ہو کر ادھر تک جائے گا، اور پھر ہر سطح پر یہ دو طرفہ کوششیں چل رہی ہوں گی۔ تو نفس کے خلاف بھی ہے، شیطان کے خلاف بھی ہے، بگڑا ہوا معاشرہ بھی تو ہے۔ کیا معاشرے میں برائی کی دعوتیں نہیں؟ کیا شیطان اکیلا ہے؟ نہیں۔ قرآن پاک کی آخری آیت کیا ہے؟ من الجنتی والناس، شیطان کی، بلکہ قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے حزب الشیطان، پوری پارٹی ہے شیطان کی، پارٹی ہے جی۔ تو اس کے چیلے، اس کے ایجنٹ شیطان کے، جنات میں بھی انسانوں میں بھی، تو معاشرے میں برائی کی دعوت دینے والے بھی ہیں۔ تو شیطان ہو، نفس ہو، برائی کی دعوت دینے والے، یہ سب ہمیں رحمان کی مخالفت پر لے جانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان سب کے مقابلے میں ہم نے کوشش کرنی اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ یہ ساری کوشش میں جب مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو، مقصد ہو کہ اللہ کا کلمہ میرے وجود پر سربلند ہو جائے، مقصد ہو کہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم بالا تر اور بالا دست ہو جائے، تو یہ ساری کوشش کیا قرار پائے گی؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایک نیک صالح معاشرہ قائم، اسلام کا بنیادی مقصد ہی نا ایک صالح معاشرہ قائم ہو، جہاں اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق عبادت کرنے کے بہترین مواقع میسر آئیں، جہاں برائیوں کا نام و نشان برائے نام ہو۔ برائیاں تو رہیں گی، ظاہر ہر دور میں رہتی ہیں، برائے نام ہو، اور ان برائیوں کو مٹانے والے بھی موجود ہوں۔ تو افضل جہاد، جو مطلب بہتر جہاد جو ہوگا، مستحب جہاد جو ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں جنہیں قرآن نے جو ہے وہ منکرات قرار دیا، ان کے خلاف جہاد کیا، تاکہ ایک صالح معاشرہ قائم ہو، اور جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ اس سوسائٹی میں رہ کے ایک اچھا ماحول اسے ملے دین کے لیے۔ اچھا ماحول قائم کرنا بھی ہماری ذمہ داری اور تبلیغ کا حصہ ہے۔ بہت عمدہ بات آپ کی طرف سے آئی۔ آئیے اسلام کے مزاج کو بھی جانیں۔ اسلام کا مزاج اجتماعیت کا ہے۔ کیسے بھلا؟ نماز دیکھ لیں باجماعت، حج باجماعت، یعنی اجتماعی سطح پر، رمضان کے روزے ہر علاقے میں، ایک آدھ دن کا فرق پوری دنیا میں پڑتا ہے، ہر علاقے کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ وہاں کے مطابق سحری افطار کے اوقات، ایک ہی وقت میں سحری، ایک ہی وقت میں افطار۔ زکوٰۃ کی وصولی کا پورا ایک نظام موجود ہوگا۔ تو نماز لیں، زکوٰۃ لیں، روزہ لیں، حج لیں، اجتماعیت ہے۔ عید کی نماز بغیر جماعت ہو ہی نہیں سکتی، جمعے کی نماز بغیر جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، 3 افراد سفر میں جائیں تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ ایک کو امیر بنا لو، اجتماعیت۔ اور دلچسپ بات، سورۃ الفاتحہ ہم سب کو یاد ہے، ہم جماعت کی نماز میں ہوتے ہیں اور جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو سن رہے ہوتے ہیں، اور جب انفرادی نماز میں ہوتے ہیں تو ہم خود تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، امام صاحب نے تلاوت کی، ہم سب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اور میں جب سنتیں علیحدہ ادا کرتے ہیں، یعنی اکیلے نوافل ادا کرتے ہیں، یا کبھی جماعت رہ گئی تو اکیلے نماز ادا کریں گے، تو جب سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں تو ایاک نعبد ہی تلاوت کرتے ہیں نا، اس لیے کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اس وقت بھی تصور کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تو یاد رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اکیلے فقط مطلوب نہیں، اللہ کی عبادت اجتماعی طور پر بھی مطلوب ہے۔ تو اب مجاہدہ، اب یہ جہاد ذات تک محدود نہ رہے، آگے بھی بڑھے۔ کیوں؟ میں ایک معاشرے میں جی رہا ہوں، اگر معاشرہ میرے لیے فیوریبل ہوگا تو میرے لیے انفرادی جہاد کرنا بھی آسان ہوگا، میرے لیے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا بھی آسان ہوگا۔ اور اگر معاشرہ میرے لیے فیوریبل نہیں ہے، معاشرے میں رکاوٹیں ہیں دین پر عمل کرنے میں، معاشرے میں شیطان کی دعوت پروان چڑھ رہی، معاشرے میں نفس کی اکساہٹوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، تو میرے لیے اکیلے بھی اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، معاف کیجیے گا، کراچی میں ہم بیٹھے ہیں، کراچی اسٹوڈیو میں کچروں کے ڈھیر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اللہ معاف رکھے، اللہ آسانی عطا فرمائے۔ تو ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اچھا سڑک پہ کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، شام میں آتا ہوں سڑک پہ کچرا رکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہفتہ گزرتا ڈھیر بن گیا، اچھا باہر ہے نا، میرا گھر تو دور ہے، ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر یہ صفائی نہیں ہوگی، یہ نہیں کرائی جائے گی، اور ہوا کا رخ بدل گیا، ہوا کا رخ بدلے گا تو سارے جراثیم، مچھر، پتہ نہیں کیا ہو کچھ میرے گھر میں، اور یہ ڈھیر بڑھتے بڑھتے کل میرے گھر کے دروازے تک آ جائے گا۔ اور اگر ڈھیر نہ بھی آیا تو کم از کم اس کی بدبو تو آئے گی نا۔ تو اگر میں نے وہ انگلش میں تمہیں معلوم ہے نا، نپ دا ایول ان دا بڈ،
برائی کو جڑ سے اکھاڑ دو. اگر یہاں ہم نے اس بدی کو، اس برائی کو، اس برے کام کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو یہ نہیں کہ چلو وہ جاتا ہے برائی میں جائے، وہ جاتا ہے کچرے کے ڈھیر سے تو جائے، میرا گھر تو محفوظ ہے. نہیں، کل میرے گھر میں بھی یہ ڈھیر پہنچے گا، میرے گھر میں بھی اس کے اثرات پہنچیں گے. تو گویا مجھے خود اپنے آپ کو اللہ کی بندگی پر رکھنے اور مجاہدہ کرنے کے لیے اپنے ماحول میں بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا، جس کی دینی اصطلاح ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ جو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، پتہ نہیں میں صحیح طریقے سے پہنچا سکا. یہ معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو منکرات پھیلے ہوئے ہیں، پورا معاشرہ تعفن زدہ ہو گیا ہے. اتنا تعفن زدہ ہو گیا ہے کہ یہاں نیکوکار آدمی کی زندگی گزارنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اور وہ اسی لیے کہ ہم اس کے خلاف جہاد ہی نہیں کرتے. اس معاشرے سے اس برائی کو بزور طاقت نہ صحیح تو کم از کم اپنی کوششوں کے ذریعے مٹانے کی کوشش، یہ بھی تو جد و جہاد ہے. اچھا، یہ اگر ہم نہ کریں تو وہ برائی اور وہ گندگی میرے گھر میں پہنچے گی نا، تو میرے لیے پاکیزہ رہنا کہاں ممکن نہیں رہے گا. یہ تو سب یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو دینے والا کہ میں پاکیزہ ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزی ہوں، میں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں. بھائی میں کیسے نمازی ہو گیا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پھر ہم دہرائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں فرشتے کا ذکر، ایک روایت میں جبریل امین کا ذکر علیہ السلام، جاؤ فلاں فلاں بستی کو ہلاک کر دو. تو جبریل عرض کرتے ہیں اللہ تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اتنا متقی پرہیزگار ہے، پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے اس پر بستی کو الٹ دو، پہلے اس کو عذاب دو، پھر باقی لوگوں کو عذاب دینا. کیوں؟ ہماری نافرمانیاں ہوتی تھی، ہمارا حکم معاشرے میں ٹوٹتا تھا اور یہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنی عبادت میں مگن رہتا تھا. ہماری نافرمانیوں کو دیکھ کر، منکرات کو دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں. ہمارے چہرے کا رنگ نہیں، ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہم تو جناب بس نیکوکار ہیں. تو یہ اکیلے والا دین نہیں ہے ہمارا دین اسلام. یہ جہاد اور یہ مجاہدہ اکیلے والا نہیں ہے. قرآن پاک کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں، اگر امت یہ کام نہیں کر رہی تو جن کو احساس ہے وہ کھڑے ہوں یہ کام کریں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. چاہیے کہ تم میں سے گروہ ہو، ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. خیر کا مفہوم بھلائی بھی ہے، اور خیر کا لفظ قرآن کریم میں ایک مقام پر قرآن پاک کے لیے بھی آیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں. تو خیر کی طرف بلائے، تمہیں گروہ ہونا چاہیے، جماعت ہونی چاہیے، اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ کام کرو گے تو فلاح ملے گی. اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی دہرا لیں، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جو کوئی تم میں سے منکر کو، بدی کو دے کے اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر ہاتھ کی طاقت زبان سے بدلے، اور اگر زبان کی طاقت تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. دوسری روایت میں کہ اس کے بعد ایمان تو رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. آج تو برائی کو ہم برائی نہیں سمجھ رہے. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. منکرات جہاں ہوں وہاں معاشرہ جب خراب ہو رہا ہو تو اس کے خلاف جد و جہد کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سرحدوں پہ جا کے اور دشمنوں اور اپنے مخالف، اپنے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ لڑنا بھیڑنا شروع. بھائی آپ اپنے آپ سے لڑنا شروع کیجئے، پہلے اپنے معاشرے سے لڑنا شروع کیجئے، اپنے بھائیوں سے لڑنا شروع کیجئے. اور لڑنے سے مراد یہ نہیں کہ تھپڑ مار کے، انہیں سمجھائیے، خیر خواہی کے ساتھ لڑنا تھا کہ اس معاشرے سے رشوت کو ختم کیجئے، سود کو ختم کیجئے، کم تولنے کو ختم کیجئے، لوگوں کے بے حیائی کو ختم کیجئے، بے پردگی کو ختم کیجئے، معاشرے کو صالح معاشرہ بنانے کی کوشش تو کیجئے. یہ ایکچول تبلیغی ہے جی، اور یہ بھی مجاہدہ ہے. جی دیکھیے پھر وہی دو طرفہ والی بات، اس میں تکرار تو ہوگی. ہاں تکرار بھی ہوگی، کوشش کے مقابلے میں کوشش بھی ہوگی. تو جیسے ہم نے مجاہدے کا مفہوم کیا سمجھا، دو طرفہ کوشش نا. تو معاشرے میں برائی کی دعوت دینے والے ہیں، گناہ کی دعوت دینے والے ہیں، نافرمانی کے کام کرنے والے ہیں، برائی کی طرف بلانے والے ہیں، رشوت خوری کی طرف، حرام خوری کی طرف، اور برے کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف، اور فحاشی اور دیانی کی طرف دعوت دینے والے ہیں نا. یہ سب کوششیں کاہے کے لیے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے. یہ شیطان کے ایجنڈے کو پورا کرنے والی کوشش ہے نا. تو وہ تو کوششوں میں پورے پکے لگے ہوئے ہیں. تو پھر حق والوں کو کیا کوشش کرنی چاہیے؟ ان کوششوں کے مقابلے میں کوشش کرنی چاہیے، ان منکرات کے مقابلے میں کوشش کرنی چاہیے، ان منکرات کو مٹانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. تو کوشش کے مقابلے میں کوشش ہی تو مجاہدہ ہے. اور جب یہ مجاہدہ اس مقصد کے لیے ہوگا کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا کلمہ سربلند ہو،
اللہ کا دین اس کا بول بالا ہو تو یہ کوشش جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گی۔ اب ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیتے ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جس میں ابھی ہم نے ابتدائی بات کی ہے، اب ذرا وسط کی بات آ گئی، قتال پر پھر بعد میں بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس پورے پروسیس کے تعلق سے ذہن میں رکھیے، اصل میں قتال پہ میں اس لیے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا کہ بھائی لوگ قتال کے نام پہ جو نا وہ مشتعل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو لڑنے بھڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم اس کی دیکھیے یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، ناظرین آپ بھی غور کریں، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے قتال کیا ہے؟ کیا ہے۔ کیا اللہ کے رسول بدر میں کھڑے ہوئے ہیں؟ سیرت کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے۔ اور کیا سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا بیان نہیں؟ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا بیان نہیں؟ کیا سورہ احزاب میں غزوہ خندق کا بیان نہیں؟ کیا سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا بیان نہیں؟ کیا سورہ توبہ کی چند آیات میں فتح مکہ کی طرف اشارہ نہیں؟ کیا سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ کیا سورہ احزاب میں بنو قریظہ کے خلاف جو اقدام ہوا غزوہ احزاب کے بعد اس کا ذکر نہیں ہے؟ کیا معاذ اللہ اس کا انکار کریں گے تو ہم رہیں گے کہاں مسلمان؟ تو قتال کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر نے تلوار اٹھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مقاصد کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے، آداب کے ساتھ ہے، لیکن ہے کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتے، انکار کرے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے، مسلمان کہاں رہے گا وہ۔ لیکن یہ جو گڑمڑ ہو گیا نا معاملہ کہ جہاد و قتال کو بالکل ایک جیسا قرار دے دیا گیا، یہ تصور درست نہیں ہے۔ پہلے تو اپنے معاشرے کو بھائی رسول اللہ نے جب جہاد کیا تو ایک صالح معاشرہ قائم کر کے کیا ہے، کردار کی گواہی بھی تو پیش کی ہے۔ کردار کی گواہی دی، ہمارا تو کردار ہی گواہی نہیں دے رہا تو ہم کیا کریں؟ جی اب میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نے جہاد کے مفہوم کو سمجھا، مجاہدے کے مفہوم کو سمجھا، کہاں سے شروع ہوگا اس کو سمجھا، معاشرے میں بھی ہوگا اس کو بھی سمجھا۔ البتہ یہ جو پورا جہاد کا ٹاپک ہے نا، یا یہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے نا، یہ اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش ہے نا، یہ جو جد و جہد کرنے کا معاملہ ہے، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، یہ کوئی غیر آپشنل قسم کی چیز نہیں ہے، یہ مستحب ہے، کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا نہیں بھائی، یہ نجات کے لیے ضروری ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ نجات کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ سنیے قرآن پاک میں کبھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، سورہ حج کی آخری آیت 78 میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الصف میں آیت نمبر 10 اور 11 میں، سنیے کیا الفاظ ہیں، قُلْ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا میں حضور علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل بتائیے۔ اور دردناک عذاب سے بچنا یہ آپشنل معاملہ ہے، یہ اختیاری مسئلہ ہے، یہ نفلی کام ہے؟ نہ یہ تو لازمی کام ہے۔ تو کیا ہے کرے ایسا کہ دردناک عذاب سے بچے؟ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں اس تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ جی بالکل بتائیے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم اللہ پر واقعتاً ایمان لاؤ، اس کے رسول علیہ السلام پر حقیقتاً ایمان لاؤ، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ کرو گے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اگر تم یہ کرو گے تو دردناک عذاب سے بچو گے۔ اب کوئی مسلمان ہوش و حواس میں کہہ سکتے ہیں جی دل کرے گا تو میں بچنے کی کوشش کروں گا، دل کرے گا تو میں نہیں کروں گا، ہاں دل چلو موڈ ہوگا تو میں کروں گا۔ استغفر اللہ، اٹس ناٹ آپشنل، اٹس اوبلیگیٹری، یہ اختیاری نہیں، یہ لازمی معاملہ ہے۔ تو کس نے نہیں بچنا جہنم کی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو یہ تجارت کرنا پڑے گی، سچا پکا حقیقی ایمان اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر، اور اس کا اظہار عمل میں ہوگا جہاد کے عنوان سے، مستقل جہاد، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنے کے لیے جہاد، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جہاد، اللہ کے دین کی دعوت پریزنٹ کرنے کے لیے جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے جہاد۔ یہ پورا عمل کریں گے تو نجات کا معاملہ بنے گا۔ یہ کوئی ایڈیشنل بات نہیں ہے، آپشنل بات نہیں ہے، یہ لازمی کرنے کا کام ہے۔ یہ اتنی محنت ہم یہ ساری گفتگو سے معلومات کے لیے نہیں، یہ فریضہ ہے، یہ فرائض میں داخل ہے، یہ نجات حاصل کرنے کے لیے لازم ہے۔ یہ سمجھ کر مضمون کو سمجھنا ہے، موضوع کو، کہ جہاد فی سبیل اللہ کا وسیع تصور کیا ہے اور اس کو انجام دینا ہمارا فرض ہے۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جناب ہم نے اپنے آپ کو درست کر لیا، بھائی وہ جو کچھ ہو رہا ہوا کرے، میں مسجد میں گیا، نماز پڑھ کے گھر آیا، کہا کہ صاحب وہ معاشرے میں دیکھیں کتنی گندگی پھیلی ہوئی معاشرے میں، برائی کے دے، کہا میں نظر جھکا کے آ جاتا ہوں۔ بڑی اچھا کام کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا جی بے پردگی ہو رہی ہے بھائی، منہ پھیر کے گزر جایا کرو۔ کب تک منہ پھیر کے تم منہ پھیر کے گزر جاؤ گے؟ اس لیے کہ تم متقی ہو، پرہیزگار، تمہاری اولاد منہ پھیر کے گزر جائے گی، تمہارے گھر میں اس کچرے کی بدبو نہیں آئے گی۔ معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، کیا کل تمہارے بچے اس معاشرے میں نہیں جائیں گے؟ تو معاشرہ تو درست ہوا ہی نہیں نا۔ تو آپ ساری زندگی جو ہے تقوی اختیار کرے رہیں، ساری زندگی آپ تسبیح پڑھتے رہیں، ساری زندگی آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں، تو آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تو انجام دیا ہی نہیں، معاشرہ تو کیا ہی نہیں آپ نے تبدیل۔ اور یہ امت تو اسی فریضے کو انجام دینے کے لیے کھڑی کی گئی ہے، وہی نہیں کر رہی۔ ہاں تو پھر امتی کہاں رہیں گے؟ فائدہ ہی کوئی، بھائی اپنے معاشرے میں کر لو نا بھائی، دوسرے معاشرے کو تو چھوڑ دو، اپنے دائرے کار میں تو کر لو، جہاں اختیار ہے وہاں تو کرو۔ جی۔ اور میرے جملے پہ ناظرین کرام غور فرما لیجئے، امتی کہاں رہیں گے پھر اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم کوشش کے مکلف ہیں، کوشش ہی کو ہم جہاد کہہ رہے ہیں۔ جی وہی جد و جہد ہے نا، جہاد کا مطلب ہی جد و جہد ہے، تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ تو امت اس کام کے لیے تو کھڑی کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کئی مرتبہ کوٹ ہوئی، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے پیش کی، تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، مگر کیوں ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ دنیا اپنے لیے فکر کرے گی، تم نے دنیا کی فکر کرنی ہے اپنے ساتھ ساتھ، دنیا اپنے لیے جیے گی، تم نے اپنے ساتھ دوسروں کے لیے جینے کی فکر کرنی۔ کیا مطلب؟ تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، منکر سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان، سبحان اللہ، یہ بات بھی چلے نوٹ کریں، قرآن کریم میں جا بجا ایمان کا ذکر پہلے آتا ہے نا، اور عمل کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ سورہ عصر سب کو یاد ہے، ان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تھوڑا پیچھے جائیں، سورۃ التین ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ درمیان میں سورہ بینہ آخری پارے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورہ البقرہ کے شروع میں جائیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان پہلے آتا ہے، عمل بعد میں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس آیت میں ترتیب بدل گئی، یہ ناظرین نوٹ کیجئے گا۔ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تأمرون بالمعروف، عمل، تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، بدی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ خیر امت والی آیت میں ایمان بعد میں ہے، عمل پہلے ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی تم بھی کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ تو کلمہ لوگوں نے پہلے بھی تو پڑھا ہے نا۔ ہاں تم نے حضور کا کلمہ پڑھا، بڑی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جب نوح علیہ السلام تھے تو انہی کا کلمہ پڑھا جا سکتا تھا نا، ظاہر۔ جب شعیب علیہ السلام تھے انہی کا کلمہ پڑھا، تو کلمہ تو لوگوں نے پہلے بھی پڑھا، اب تم بھی کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، اس میں کمال کی بات کیا ہے؟ تو بھائی تمہارے محض کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو جانے سے، یا تم نے کچھ انفرادی اعمال کو انجام دے لیا، اس بنیاد پر تم خیر امت نہیں ہو۔ خیر امت تب ہوگے جب امام الانبیاء والا کام کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، یہ امت والا کام کرو گے تو خیر امت ہو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ کام کر رہے ہیں؟ آج امت کا حال کیا ہمیں کچھ پتہ ہے؟ نہیں کر رہے۔ اور آخری بات اس ضمن میں، امتی وہی کہلائے گا جو امت والا کام کرنے میں اپنا حصہ ڈالے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، امتی وہی کہلائے گا جو امت والا کام کرنے میں اپنا حصہ ڈالے۔ نہیں کر رہے تو امتی کہلانے کے سواد یہ نشان ہے۔ پھر عام آدمی اپنے طور پر مطمئن بیٹھا ہوا ہے، لوگ اپنے طور پر مطمئن ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف تسبیح اور مصلی ہاتھ میں لے کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں گزار دی، اس کا اجر ملنا ہے، ظاہر ہے یہ نیکی کا اجر ہے، اپنے آپ کو سنوارنا بہت بڑا کام ہے، لیکن معاشرے کو کون سنوارے گا؟ اگر میں صرف اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ جاؤں گا تو معاشرے کو کون سنوارے گا؟ اپنے آپ کو سنوارنے کے بعد اس کا اثر میرا معاشرے پر ہونا چاہیے۔ ہم معاشرے کے لیے جد و جہد ہی نہیں کر رہے، اور پھر ہم ساری شکایتیں یہ کرتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا، معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں کی تبدیلی میں ہم نے اپنا رول ادا ہی نہیں، اپنا کردار ادا ہی نہیں کیا، اپنا حصہ نہیں ڈالا۔ اور معاشرہ کیا ہے؟ معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر ہے، اور آپ اور ہم گھر والے ہیں، تو ہم گھر والے ہیں، اور یہ گھروں کا مجموعہ یہ معاشرہ ہے۔ یہ لفظ بھی مختصر ہے، اس کا انالیسس کر لیں۔ معاشرہ عربی کا لفظ عشر سے ہے، عشر 10 کو کہتے ہیں نا، تو ٹیکنیکلی 10 گھرانے کہیں مل کر رہنا شروع ہو جائیں، ایک معاشرہ بن جائے گا۔ تو ہم سدھریں گے
یہاں سے شروع ہوگا، گھر مضبوط ہوں گے تو معاشرے مضبوط ہوں ہمارا گھر کے لوگ ہی نکل کے معاشرے میں جائیں گے نا کام کرنا بھی. 10 آدمی اگر چلے گئے تو انہیں دیکھ کے ہو سکتا 5 اور تبدیل ہو جائیں، ہو سکتا 5 اور تبدیل ہو جائیں. تو ہمیں تو آغاز جو جد و جہد جو کرنی ہے، ہمیں جو جہاد کرنا ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. بہرحال ایک بڑی طویل بحث ہے اور ایمانداری کی بات ہے، بڑے درد دل کے ساتھ میں نے یہ بات آپ سے کی ہے، اس لیے کہ کڑن ہوتی ہے اندر مجھے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے مجھے کہ میں نے تو اپنا حصہ ڈالا ہی نہیں نا بھائی. تو میں اگر اپنا حصہ ڈالتا تو شاید کوئی تبدیلی آئی ہوتی، لیکن میں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا. تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں، ایک دوسرے کو مشورے دیتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات آ جائے اور معاشرے میں تبدیلی کا ایک راستہ کھل جائے تو ہم سب کے لیے کوئی روشنی کا سامان ہو جائے. بہرحال اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا عطا فرمائی کہ اللہ اس بندے کو خوش و خرم خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت. تو ہم جو مجاہدے میں پہنچانے کی بات، سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کام کرے تو حضور کی دعا ہمیں ملے گی. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.